लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बात मैं दिल के दर्द को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज यूट्यूब चैनलों पर मेरी कौम के लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्कॉलर बोल रहे हैं मुसलमानों की बेटियां भाग रही है, गैरों के साथ भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है? अगर मुस्लिम बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, इतना दर्द है तुम्हें, कौन है इसका जिम्मेदार? तुम हो इसके जिम्मेदार, हम सब इसके जिम्मेदार। क्यों? हमने जालिम मुआशरा तरतीब दिया। बेटियां क्यों भागती है? उन्हें शौक लगा है। 99% बच्चियां मजबूरी में ये फैसला करती है जब वो देखती है ना कि जालिम माशरे में दामादों को खरीदा जाता है। बहुत बड़े हाजी साहब हैं, जबान से नहीं कह रहे, लेकिन रिश्ता वहां ढूंढ रहे हैं जहां कार मिल सके, जहां बाइक मिल सके। तुम अपने दिल के ख्यालात सबसे छुपा सकते हो, रब से भी छुपा लो। अपनी औलाद को तुमने बेचने के लिए पैदा किया था। बेटे को जवान इसलिए किया था कि किसी बेटी वाले की चौखट में 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख में फरोख्त कर दूंगा। एक गरीब बाप खेतों में काम करके, ऑटो रिक्शा चलाकर, ठेला बेच करके, ये सारे छोटे छोटे काम करके जब अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करता है तो उसकी बेटी एक एक सेकंड अपने बाप की मेहनतों को देखकर सिसकती है। और शादियां तो तुम्हारे यहां इतनी महंगी हो गई है कि अब शादियां तो गरीबों के बस का रोग नहीं रहा। इसीलिए बेटियां कभी कभी 30-30 और कभी कभी 35-35 साल तक के घरों में पड़ी रहती है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाने वालों, क्या तुम नबी की मोहब्बत में ये नहीं कर सकते कि चंद जवान उठे और कौम को पैगाम दे कि मैं ऐसे शादी करूंगा जिसमें कोई जैज नहीं होगा, सिर्फ लड़की अकेले आएगी। याद रखना, भीख पे अगर 5 लाख मांग लोगे कब तक इस्तेमाल करोगे? अगर किसी गरीब को आपने बगैर जहेज के अपने घर में बियाह करके लाया, उस गरीब के दिल से जो दुआ निकलेगी अल्लाह इतना नवाजेगा कि देने वाले बन जाओगे। बंदा देता है, खत्म हो जाता है, अल्लाह इस शान से देता है कि कभी खत्म नहीं होता। ये जालिम माशरा कितनी बेटियों की जान लेगा, ये जालिम माशरा कितनी बेटियों की आबरू लेगा, ये जालिम माशरा कितनी बेटियों की इज्जत लेगा। हाँ हाँ, मुझे आदत है कुछ कड़वी कहने की, क्योंकि तकरीर मेरा पेशा नहीं है। तकरीर का नजराना तय करने को मैं हराम समझता हूँ, इसलिए कि रातें नचनियों की तय होती है, खुतबा और मुस्लिहीन की तय नहीं होती। बिके हुए जुमले कभी समाज में इनकलाब पैदा नहीं करते। इसलिए दिल का दर्द कहने लगा हूँ, कुछ नहीं और कहना चाहता हूँ। एक बात आपसे कहता हूँ, मैं तो जलसों में एक खतीब को 10-10 हार डालने का भी मुखालिफ हूँ। क्यों? इसलिए कि जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो काफिरों से, उस कौम के खतीब को यह क्या जेबा देता है कि वो आधे सेकंड के लिए 10-10 हार पहने 500-500 रुपए का। पहनाने वाला भी अल्लाह को क्या जवाब देगा और पहनने वाला भी अल्लाह को क्या जवाब देगा। हमने तो असल दीन को भुला दिया। सोचो, जब नबी की कोई उम्मत की बेटी किसी काफिर के हाथ में हाथ देती होगी मजबूरी की वजह से, तो रसूल पाक के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई मुसलमान बेटी सिग्नल पर बुर्का पहन के भीख मांगती होगी तो अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती। हमने कितना जालिम माशरा तरतीब दिया। हम सिर्फ ऊपर के दीनदार बने, अंदर क्या है? क्या है अंदर?
اجتماعی درد ہے. کیوں سماج کے لوگ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے سماج سے وہ مشرکانہ رسومات کو ختم کر دیں گے کہ بیٹی کے باپ سے ہم کبھی مطالبہ نہیں کریں گے. کوئی جا کر خود سے کہے گا سمدھی صاحب کچھ مت دینا, اپنی بیٹی دے دیا, بہت بڑا احسان ہے. جو اس کے دل سے دعا نکلے گی نا, تمہاری نسلیں آباد رہے گی. لیکن تم پیسوں کے غلام بن گئے, تم نفس کے غلام بن گئے. زبان کا قوم سے درد کا اظہار کرتے ہو, دل خالی ہے درد سے. کیا یہ منافقت ہے کہ زبان کچھ کہے دل میں کچھ ہو, اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. کیوں نہیں اٹھتے, کیوں نہیں کھڑے ہوتے ظالم معاشرے کے خلاف؟ کیوں یہ احتجاج نہیں کرتے کہ جس شادی کے اندر جائز مانگا گیا ہو ہم سب بائیکاٹ کریں گے اور اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے؟ کون مانگے گا؟ آپ کو نہیں پتا ہے, دنیا کا سروے کر لو, پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہیں. ہندوستان مسلمان کیوں آیا تھا؟ اٹھاؤ اپنی تاریخ پڑھو, پہلی بار مسلمان ہندوستان کیوں آیا تھا؟ مسجد بنانے نہیں آیا تھا, مدرسے بنانے نہیں آیا تھا. مسلمانوں کو پتا چلا تھا کہ ایک کافر راجا کے نکاح میں اس کی سگی بہن اس نے لے رکھی ہے, تو اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے مسلمان آئے تھے, یہ کہتے ہوئے بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے. مسلمان ایک بیٹی کی آبرو بچانے آئے تھے. پھر یہ اور بات ہے, ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے گئے, مسجدیں بنتی گئی, مدرسے بنتے گئے. ہم تو بیٹی بچانے کے لیے آئے تھے اور آج اپنی بیٹیاں بھاگ رہی. ذمہ دار ہم ہیں. کیوں؟ ایک طرف تو وہ مانگا جا رہا ہے بیٹیوں کے بدلے میں پیسے, اور دوسری طرف جو مالدار ہے وہ اپنی بیٹی کی منگنی پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لاکھوں روپے میں سے کچھ بچا کر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہم کر دیں, کسی یتیم کی ہم شادی کر دیں, کسی کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے 1-1 لاکھ روپے کی قبروں پہ چادر تو چڑھائی, کاش ہم وہ 1 لاکھ کی بجائے 100 روپے کی 200 کی چادر چڑھا کے بقیہ رقم کسی غریب کی شادی میں خرچ کرتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ اہل سنت کے پاس دولت نہیں ہے. سنیوں میں جتنی دولت ہے اور سنی جتنا خرچ کرنا جانتا ہے دین کے نام پہ, کسی میں اتنا جذبہ نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم اپنی دولت کو جہاں خرچ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچ نہیں کرتے. ایک رات اگر کوئی آ کر کے بلبل چہکے گی نا, 50,000 نذرانہ بھی دو گے اور اس پہ اڑاؤ گے بھی. مسجد کا امام مہینے بھر نماز پڑھائے گا, تنخواہ نہیں بڑھاؤ. جس نے مہینے بھر تمہاری خدمت کرنی ہے, تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان بھی دینی ہے, مر جائے تو نماز جنازہ بھی پڑھانی, تمہارے بچوں کو الف با سے لے کر قرآن کی تعلیم بھی. پھر وہ امام برا کے برا ہے, کیا کبھی اس کو بھی اپنے گھر بلا کر کے آپ نے عزت کے ساتھ کچھ کھانا کھلایا؟ سارے نخرے آپ نے بلبلوں کے, اور پتہ نہیں خطیب الہند اور کیا کیا. ہم جیسوں کو بھی لوگ علامہ کہتے تو شرم آتی ہے, ہمیں بھی شرم آتی ہے. اس لیے کہ ہماری جماعت میں جب کبھی علامہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد علامہ ارشد القادری مراد لیے جاتے تھے. آج تو ہر بندہ مفکر اسلام ہے, ہر خطیب خطیب الہند ہے, ہر پیر شیخ المشائخ ہے. کیا مذاق ہے, کیا دین تھا, کیا سنیت تھی, اور کیا ہم نے بنا رکھا ہے. نہیں میرے بھائیوں, اس سے پڑھا لکھا طبقہ ہر دن ہم سے بدگمان ہو, ہر دن ہم سے بدزن ہو رہا ہے. ہمارے مجمع میں سنجیدہ لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم منبر پر القابات پر القابات. کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ ایک بار حضور مجاہد ملت کو کسی ناظم نے کہہ دیا تھا کہ ایک زندہ ولی کو دیکھنا ہے تو مجاہد ملت کو دیکھ لو. رو پڑے اور کہنے لگے قیامت میں جب میرے گناہ کے سبب مجھے جہنم میں لے جایا جائے گا تو اللہ سے بس اتنا کہوں گا کہ لوگ جو گمان کرتے تھے اس گمان کے صدقے مجھے بخش دیا جائے. ہمارے بزرگوں کی عاجزی ہے,
لیکن ہمارے ناظم اجتماع ناظم اجلاس کی بھی مجبوری ہے، اگر القابات نہ لے تو مقرر کی تیوری چڑھ جاتی ہے، ناکھاں کی طبیعت بدل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یار حضور کی غلامی سے بڑھ کر ہمارے پاس لقب کیا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہو تو بتاؤ، حضور کی غلامی کی نسبت سے بڑا مرتبہ بھی ہو تو کوئی بتاؤ۔ اللہ اکبر، میرے امام نے تو کہا ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ نہیں، ہمیں بہت ضرورت ہے ہماری اصلاح کی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شادیاں سستی کرو لیکن اس سے پہلے جلسے بھی سستے کرو۔ شادیوں کی فضول خرچیوں میں ہم نے بہت تقریریں کی، شادیوں پہ فضول خرچی پہ پابندی لگا، ذرا جلسوں کی بھی فضول خرچی پہ پابندی لگا، جلسوں میں بھی ذرا پیسے کنٹرول میں خرچ کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ 1 روپیہ لگتا ہے تو 5 کیوں خرچ کرتے؟ جلسے والوں تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم سب سے پوچھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے برابر نیکی کی اللہ دکھا دے گا۔ بات دور نکل گئی، آئیے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ بیٹیاں نہ بھاگتی اگر ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو چھوٹی عمر میں رشتے دیتے۔ سب مالدار مت ڈھونڈو، کوئی غریب بھی تو لاؤ، کوئی غریب بھی لاؤ۔ اور یاد رکھنا اگر غریب لاؤ گے نا حضور کی خوشی کے لیے، اس غریب کی دعاؤں سے تمہارے کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی۔ دینے والے دل کی دعا، دل کی دعا بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا کروانا، دعا کر دو، دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن ایسا کام کرو کہ دل سے نکلے، دل سے نکلے، یہ دعا لینا ہے۔ اور یاد رکھنا بیوی غریب جب اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی اس کے احسان تلے دب کر، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ لیکن نہیں، یہاں تو دولت آتی ہے تو سب سے پہلے غریبوں سے نفرت ہوتی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرتے تھے، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں میں مثال دے، اور قیامت میں بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ حضور غوث العظم دستگیر نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو الہام ہوا، عبد القادر تو مجھے کسی غریب کے پاس تلاش، غریبوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس خدا کی رحمتیں ملتی ہیں۔